नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर सिंध पुलिस के कारनामों पर बात करेंगे, उन कारनामों पर जिसकी वजह से जो है कराची जैसा शहर दुनिया के उन 10 बदनसीब मुल्कों के दूसरे नंबर पर आ गया है, जहां पर जो है दुनिया भर के सयाहों के लिए जो है ख़ास तौर से एक एडवाइजरी रिपोर्ट बनवाई गई है और उन्हें ख़बरदार किया गया है कि इन 10 शहरों में जाने से जो है वो गुरेज करें जहां पर कोई भी महफूज नहीं। इसका ज़िम्मेवार कौन है? सिंध के सूबाई वज़ीर आला, सूबाई वज़ीर दाखिला, सिंध पुलिस के आईजी, या फिर ख़ुद कोतवाले शहर जावेद आलम ओडू? इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कौन सा वो कारनामा था जिस कारनामे की वजह से जो है सिंध पुलिस के आईजी या फिर सूबाई वज़ीर दाखिला ने खुश होकर अपने इकलौते पर्सनल स्टाफ ऑफिसर अहमद चौधरी को जो है वो साउथ डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी बनवाए जाने का एनओसी जारी कर दिया है और किसी भी वक्त जो है वो उनका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में फिर हम बात करेंगे खुद एसएसयू पर, जहां के डीआईजी मकसूद मेमन जो है बिल आखिर 1.5 माह की छुट्टी पर जो है वो अमेरिका टूर गए हैं। उनके जाते ही उनकी बाकियात के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुहिम शुरू कर दी गई है और अब वहां के कायम मुकाम डीआईजी डॉक्टर फारूक ने उनके ख़िलाफ़ डंडा उठा लिया है, जिसके बाद अब वो तीनों जो है वो भी इधर उधर जो है वो राह फरार इख्तियार करने के लिए अपने अपने पर तोल रहे हैं। ये मामला है क्या, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा शहर है कराची, आबादी के लिहाज से भी और जराइम की तादाद के लिहाज से भी, और यही जो जराइम की जो रफ्तार जिस हिसाब से बढ़ रही है उसकी वजह से इंतहाई दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अब कराची जैसा शहर जो है दुनिया के उन 10 बदनसीब शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया है, जिसके लिए ख़ास तौर से जो है वो सयाहों के लिए एक एडवाइजरी रिपोर्ट जारी की गई है। उन्हें ख़बरदार किया गया है कि इन 10 शहरों में सफ़र करने से गुरेज किया जाए या मोहतात रहा जाए, यहाँ कोई भी महफूज नहीं है। कराची के लिए कहा गया कि वहाँ तो चाइनीज़ महफूज नहीं है तो बाकी कौन वहाँ महफूज रह सकता है। तो बदकिस्मती से अब कराची जो है उस लिस्ट में जो है दूसरे नंबर पर पहुँच चुका है। कराची जैसे रोशनियों के शहर को इस जराइम की तारीकियों में, जराइम के अंधेरे में डुबोने का सहरा किसके सर जाता है? इसका ज़िम्मेवार मैं किसे ठहराऊं? कराची इस वक्त चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे जो है उस लिस्ट में धकेलने का, दूसरे नंबर पहुंचाने का ज़िम्मेवार कौन है? सिंध के सूबाई वज़ीर आला मुराद अली शाह को उसका ज़िम्मेवार ठहराया जा सकता है, या कि फिर सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार उसके ज़िम्मेदार हैं, या फिर पुलिस फोर्स के जो सरबराह हैं आईजी गुलाम नबी मेमन है, या फिर सबसे बढ़कर कोतवाले शहर एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो है। किसी को तो इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी। किसी की नाअहली, किसी की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही की वजह से तो कराची जैसे रोशनियों के शहर का ये हाल हो गया है, जहां पहले दुनिया भर के टूरिस्ट जो है, सयाह जो है वो भाग भाग कर आया करते थे यहाँ के समंदर के लिए, कराची के जो है साहिल के लिए, मनोड़े के लिए यहाँ आया करते थे। लोग दिन गुजारा करते थे यहाँ के साहिलों पर जो है बेखौफ ख़तर। लेकिन अब बदकिस्मती से पुलिस की मुजरिमाना गफलत व लापरवाही के नतीजे में ये रोशनियों का शहर जो है अब क्रिमिनल्स की आमाजगाह बन चुका है, मुजरिमों का ठिकाना बन चुका है, मुजरिमों के ये एक गढ़ बन चुका है, जंगल बन चुका है मुजरिमों का, सिर्फ और सिर्फ पुलिस की मुजरिमाना गफलत और उनकी नाअहली की वजह से। मुझे बहुत दुख के साथ और ज़ोर देकर ये बात करनी पड़ रही है कि कराची जो है दूसरे नंबर पर आ गया। यहाँ पर अब कोई सयाह जो है अपनी मौत को जो है दावत देने की सूरत में यहाँ आने की गलती नहीं करेगा।
کراچی کو بدنام کرنا، کراچی کو تباہی کے اس دہانے پر پہنچانے کا آخر کوئی تو ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کوئی تو قبول کرے، کوئی تو کہے کہ ہاں یہ میری وجہ سے ہوا، لیکن اتنی اخلاقی جرأت کسی میں بھی نہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ یہی چاروں میں سے کوئی نہ کوئی اس کا ذمہ وار ہے، جس کی وجہ سے جو کراچی کا اس وقت یہ حال ہو چکا ہے۔ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آ رہا ہے، یعنی اندازہ لگائیں کہ ممبئی جو ہے وہ 14ویں نمبر پر ہے اور 12ویں نمبر پر جو ہے نیو دہلی ہے، جو ہمارے پڑوسی ہے۔ وہاں پر کتنا امن ہے، یعنی دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہ رہی، لیکن پھر بھی جو ہے جرائم کے حساب سے جو اعداد و شمار دنیا کے ماہرین نے جو مرتب کیے ہیں، یو این او والوں نے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کراچی جو ہے وہ دوسرے نمبر پر پہنچ چکا ہے اور باقی جو ہے نیچے چلے گئے۔ یہ بہت ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ہمارے جو پولیس کے بڑے افسران ہیں، انہیں سوائے حرام کھانے سے اور فرصت ہی نہیں، یہ کسی کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کیا کردار ادا کریں گے۔ ان کے اپنے پیچھے تو لاؤ لشکر جو ہے پولیس والوں کے گھوم رہے ہو، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں تو پورا شہر محفوظ ہے۔ پورا شہر محفوظ نہیں ہے، سب لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، جس کا زندہ ثبوت جو ہے کراچی کا دوسرے نمبر پر پہنچ جانا ہے سیاحوں کے لیے۔ یہ بہت ہی شرم کی بات ہے، خود پولیس کے ان بڑے افسروں کے لیے، ان سیاستدانوں کے لیے، ان وزراء کے لیے، اور خود صوبے کے سب سے بڑے چیف ایگزیکٹو کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کراچی جیسا شہر، جو تاریخی شہر جس کو لوگ دیکھنے کے خواہش مند ہوا کرتے تھے، سب سے بڑا شہر ہے کراچی کا، لیکن اب افسوس کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں آ سکے گا، کیونکہ یہاں پر جو ہے پولیس کے بجائے جو ہے وہ کرمنل کا قبضہ ہے، کرمنل کا راج ہے، کرمنل جو ہے وہ یہاں پر جو ہے حاکم بنے ہوئے ہیں، لہٰذا پولیس جو ہے ان کے آگے جو ہے بیگی بلی بنی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی سیاح جو ہے زندگی کا رسک لے کر جو ہے یہاں پر آنے کو اس وقت تیار نہیں ہے۔ یہ ایڈوائزری رپورٹ تو یہی سب کچھ چیخ 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 کر کہہ رہی ہے۔ کون میری باتوں کو سنے گا، کون اس پر عمل کرے گا؟ ہر کوئی اپنی کھال بچانے کو لگا ہوا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید آلاموڈو آئی جی بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، ان سے کراچی تو سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ تو ہمیں یہی سب کچھ بتا رہی ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ کو وزیر داخلہ بننے کا شوق ہے، پولیس کو اپنے انڈر میں رکھنے کا شوق ہے، پولیس کو جو ہے اپنے اشارے پہ نچوانے کا شوق ہے، لیکن افسوس کہ وہ بھی وہ رزلٹ نہ دے سکے جو کہ انہیں دینا چاہیے تھا۔ ہمارے پروگرام میں جو ہے امداد سومرو سینئر صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ صوبائی وزیر داخلہ کو لانے کا صرف اس کے علاوہ اور مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ وہ صرف سندھ کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے تکلیف پہنچانا ہے، ان کو ہارڈ ٹائم دینا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو لانے کا مقصد کوئی خدا نہ خواستہ پولیس کی پرفارمنس میں جو ہے چار چاند لگانا نہیں تھا، بلکہ صوبائی وزیر داخلہ کے آنے سے پولیس جو ہے وہ تتر بتر ہو چکی ہے کہ ہم کس کے انڈر میں ہیں، کس کا کہنا مانے اور کس کا کہنا نہ مانے۔ یعنی یہ بیچارے جو ہے وہ بہت سارے باپوں کے انڈر میں آ گئے، جب کہ بہت سارے باپ ہوں تو پھر وہ آدمی جو ہے وہ صحیح راہ پر کوشش کے باوجود چل ہی نہیں سکتا۔ وہ حال اس وقت سندھ پولیس کا کر دیا گیا ہے ان سیاسی پنڈتوں نے، جس کا خمیازہ جو ہے کراچی سے شہر کو جو ہے اپنی بدنامی، رسوائی اور جگسائی کی شکل میں جو ہے بھگتنا پڑ رہا ہے، اس رپورٹ کی شکل میں۔ کاش کہ میری کہتے نا انداز بیاں گرچہ شوق نہیں، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے مری بات، لیکن میری بات ان کے دل میں نہیں اترتی، بلکہ یہ میرے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں دوسرا جو ہمارا پورشن ہے وہ ہے احمد چودھری کا۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ احمد چودھری کو جو ہے وہ اب ساؤتھ ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی بنایا جا رہا ہے، جس کی باقاعدہ این او سی جو ہے عزت مآب ضلع سبانی صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار صاحب نے دے دی ہے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کڑوا گونڈ پی کے جو ہے وہ تابعداری کر دی، اور آج کل میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، جہاں سے جو ہے اصول پرست ایس ایس پی جو ہے ساجد عامر صدرزئی کو ناکردہ خطاؤں کی عوض جو ہے وہ انہیں یہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ غالباً اطلاع یہ کہ یا تو کنکوڈ جائیں گے جہاں پہلے رہ چکے ہیں کشمور کے ایس ایس پی کے سے، یا پھر جو ہے انہیں لاڑکانہ لگایا جائے گا۔ لاڑکانہ کے دو امیدوار تھے، احمد چودھری اور اظہر مغل۔ احمد چودھری یہاں آتے ہیں تو پھر ان کی جگہ جو ہے خود ساجد عامر صدرزئی جائیں گے، یا پھر مغل جائیں گے، یا پھر انہیں جو ہے کنکوٹ لگا دیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر جو ہے تنویر تنیوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ میں سردی میں وہاں جانے کو تیار نہیں ہوں۔ اگر وہاں نہ گئے تو خود ان کی اپنی خواہش جو ہے، اگر ان سے کوئی پوچھے تو وہ تو جانے کی خواہش مند ہیں، حیدرآباد یا پھر کراچی میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ایس ایس پی بننا چاہتے ہیں، جہاں پہلے وہ رہ چکے ہیں، غالباً وہاں جانا چاہتے ہیں۔ دیکھنا یہ کہ کہاں ان کا قرۂ فعال
نکلتا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب آخر میں جو گرما گرم خبر ہے وہ SSU کی ہے. مقصود میمن جو ہے ٹر گئے، شادیوں کا کہہ کے گئے، پتہ نہیں شادیاں ہیں کہ نہیں، لیکن شادیوں کا کہہ کے جو ہے وہ 1.5 ماہ کی چھٹی پر امریکہ ٹر گئے ہیں. اب ان کی 3 اہم ترین باقیات ہیں، 3 ان کے ایمپائر ہیں، 3 ان کے سپہ سالار ہیں جو ان کی اس سلطنت کو چلا رہے تھے عرصہ 20-25 سالوں سے. یہ جس میں سب سے بڑھ کر جو نام ہے جو کہ پیٹرول کا ٹھیکیدار ہے، میرا اشارہ جو ہے سب انسپکٹر ملک شبیر کی طرف ہے. وہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں امریکہ کے، بہت بڑی پراپرٹی امریکہ میں بھی ان کی ہے، صاحبزادے وہیں پر ہے. یہ ہیں دوسرا مسٹر امین ایک ہمارے کرائم رپورٹر ہیں، امین رنگون والا. یہ نہیں، یہ دوسرے امین ہیں، ان کے ریڈر کہلاتے ہیں، انسپکٹر ہیں، شریف النفس سے، لکھا پڑھا جانتے ہیں، کام سارا کاغذی کام یہی کرتے ہیں، شریف انسان ہیں، انسپکٹر ہیں. یہ بھی ان کے پاس گروپ میں ہیں، شامل ہیں. تیسرے ان کے پاس جو اکاؤنٹنٹ ہے مسٹر فاروق. یہ تینوں اس وقت جو ہے حالت ان کی بڑی پتلی ہو چکی. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا باس جو ہے وہ ہمیں گرداب میں پھنسا کے خود تو نکل گیا، اور یہ کہہ کے گیا کہ انہیں آپ نے کوئی راز نہیں دینا، انہیں کوئی ایسا پیپر نہیں دینا جو تباہی کا باعث بنے ہم سب کی. یعنی کہ ان سے آپ نے کوپریٹ نہیں کرنا. کس سے؟ اس سٹنگ DIG سے، جو کہ عارضی ہے، ایکٹنگ ہے. میں آ جاؤں گا 1.5 مہینے میں سب کچھ سنبھال لوں گا. آپ نے جو ہے ان سے تعاون نہیں کرنا. یہ کہے ان کی ہر حکم کو سنی کر دو. اس قسم کے شاہی فرمان جاری کر کے وہ چلے گئے. اب ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ تو چلے گئے ہو، اس موت سے ہم کیسے نمٹے. یہ تو ہمارے سر پر سوار ہے، صبح 7 بجے آتے اور 4 بجے چلے جاتے. تو ہم اس دن بھر اگر ہمیں بلائے گا، یہ کاغذ لاؤ، وہ فائل لاؤ، یہ فائل لاؤ، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں ایک سٹنگ DIG کو؟ ایک سب انسپکٹر کی کیا مجال ہے؟ وہ تو کھڑے کھڑے ڈسمس کر دے گا، ہمیں کون بچائے گا؟ وہ کھڑے کھڑے ہمیں کوارٹر گارڈ کر دے گا، وہ کھڑے کھڑے ہمارے خلاف مقدمے درج کر کے ہمیں گرفتار کرا سکتا ہے. ہم کیسے لڑ سکتے ہیں اس سے؟ یہ تینوں آپس میں اسی قسم کی جو ہے کہتے ہیں گفتگو ان کی ہوتی ہے. ان کے رفقا کا یہ کہنا ہے. تو اب وہ سب کے سب سر پکڑ کر بیٹھ گئے جوڑ کر کے ہم نے کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. اطلاع یہ ملی ہے کہ تینوں نے جو ہے ایڈوانس میں جو ہے وہ چھٹیاں اپنے باس سے پہلے ہی لے رکھی ہے. نہ صرف چھٹیاں بلکہ ایکس پاکستان لیو کہتے ہیں اس کے پاس ہے. کس کے پاس؟ خود ملک شبیر کے پاس اور فاروق کے پاس. فاروق تو ترکی ٹر جائے گا، وہاں ان کا کہتا ہے بزنس ہے بہت بڑا. لیکن ان کے جو ہے امریکہ جانے کے 101% امکانات ہیں. کس کے؟ ملک شبیر کے. تو پریشان اس وقت یہ ہے، وہ DIG بلاتے ہیں، یہ نہیں آ رہے ہیں، بلاتے نہیں آ رہے ہیں. DIG نے بھی شکایت کر دی ہے خود ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈو سے اور IG سندھ سے کہ بھئی یہ میرا حکم نہیں مانتے. اگر یہ میرا حکم نہیں مانیں گے تو پھر میں صحیح والا DIG بن کے ان کو ایسا ڈنڈا کروں گا کہ ان کو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اس قسم کی کہتے ہیں کہ تڑیاں جو ہے ڈاکٹر فاروق DIG کی جانب سے دیے جانے کی اطلاع ملی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق، جس کی وجہ سے جو ہے ان تینوں کی حالت بہت غیر ہو گئی ہے، پتلی ہو گئی ہے، پینٹیں ڈیلی اور گیلی ہونا شروع ہو گئی ہے. سب سے زیادہ گھبرایا ہوا ملک شبیر ہے. ملک شبیر اس وقت مرغا بنا ہوا ہے، کبھی ادھر اڑ رہا ہے، کبھی ادھر اڑ رہا ہے، کبھی اس کو کہہ رہا ہے، کبھی اس کو کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اندر سے اس کی اپنی جو ہے وہ حالت خراب ہے. اور اطلاع یہ ہے کہ وہ اسی ہفتے کہیں نہ کہیں ٹر جائے گا، نکل جائے گا، نہیں رہے گا. وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. دوسری جانب جو ہے عظیم تنیوں انہوں نے بھی حد کر دی ہے، تباہی کی، بربادی کی، ڈٹائی کی اور بے شرمی کی. بھائی آپ کورس پر ہو، کورس آپ کرو، MS کیا کون سا کورس ہے وہ کورس کر رہے ہیں، فل ٹائم کورس ہے. اب کہہ رہا ہے میرا ٹرانسفر نہیں ہوا ہے. ارے بھئی آپ کا ٹرانسفر نہیں ہوا ہے تو باقاعدہ تحریری آرڈر ہے، لک آفٹر کا چارج دیا گیا ہے ایڈیشنل IG کراچی کی جانب سے خود سیکورٹی 2 کے SP جو ہے ملک اصغر عثمان کو. تحریری آرڈر اس کا ہے. پھر اس کے باوجود آپ کس قانون کے تحت آپ یہاں پر آ رہے ہیں؟ آپ کو تو آنا نہیں چاہیے. آپ کورس پر اس وقت فل ٹائم کورس ہے. آپ کا یہاں پر آنا، سرکاری ڈاک کو سائن کرنا، سرکاری وسائل کو استعمال کرنا، یہ سب کے سب انلیگل ہے. آپ تڑیاں دے رہے ہو اپنے ماتحتوں کے کہ میرا کہنا نہیں مانو گے، کل میں نے دوبارہ آنا، میں تم سب کی ایسی کی تیسی کر دوں گا. یہ نہیں چلے گا.
اخلاق کا تقاضا یہ کہ آپ آنا چھوڑ دیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا کورس آپ کے گلے پڑ جائے، کیونکہ ڈی آئی جی جو ہے ایڈمن آپ کے خلاف رپورٹ بھجوا رہی ہیں ذوالفقار لاڑک، انہیں اطلاع مل چکی ہے کہ آپ بدستور آ رہے ہیں وہاں پر غیر قانونی طریقے سے، اور غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ سیکورٹی 2 کے وسائل کو آپ استعمال کر رہے ہیں، اور آپ کے آمد رفت کی وجہ سے جو ہے پولیس کے کام کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے، جس کی شکایت خود سیکورٹی 1 کے ایس ایس پی ملک اصغر عثمان نے کی ہے۔ دوسری جانب جو ہے خود ابھی تک فیول کارڈ جو ہے وہ جمع نہیں کرائے گئے ہیں، خود ملک شبیر کی طرف سے مانگے ہیں ملک اصغر عثمان نے، کہہ رہے ہیں کہ بھئی ڈی آئی جی ایڈمن کو حکم دو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ڈی آئی جی ایڈمن سے ہماری بات ہو چکی ہے، اس کی آپ فکر نہ کرو، ایس ایس پی نے بھی کہہ دیا ہے، لیکن ملک اصغر عثمان مانگ رہے ہیں اور ملک شبیر نہیں دے رہے، کیونکہ وہاں سے ان کی حرام کی آمدنی بدستور چل رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ خود ڈاکٹر فاروق جو ہے وہ ان کے خلاف کس قسم کا ایکشن لیتے ہیں، انہیں سسپینڈ کرتے ہیں، انہیں ریورٹ کرتے ہیں، یا انہیں ڈسمس فرام سروس کرتے ہیں حکم عدولی پر۔ اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ خود ڈاکٹر فاروق کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے خود ایس ایس یو کے ڈی آئی جی کیسز سے مستقل، اور ان کے پاس لک آفٹر کا چارج جو ہے وہ آئے گا ایس پی یو کا، یہ باخبر ذرائع کا کہنا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد کب ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔